मैं हूं हैदर वहीद और मैं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। पीडीएम टैं फिश है, पीडीएम चू चू का मरब्बा है। वेलकम टू एजेंडा 360। एक और हफ्ता जिसमें ऑपोजिशन ने अपनी कमजोरी ही दिखाई जब एक पीडीएम का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर क्या हुआ, उस इजलास के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद, जो कि पहले एक पीडीएम के मेंबर होते थे, एक तनकीदी जायजा खुद पेश किया। जाहिर है अपनी तारीफ करते हुए पेश किया, लेकिन फिर भी अब ऑपोजिशन जो साबिक थी वो ही तनकीद करती है। हुकूमत के पास तो अब वक्त भी नहीं है इस ऐसी पीडीएम का के बारे में कमेंट करने का कि जो एक साल पहले तक, बल्कि पिछले साल की अक्टूबर तक एक फोर्स नजर आ रही थी। लग रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, शायद ये 10 ईयर प्लान अगर है तो उसके अंदर तीसरे साल में ही एक ब्रेक लगने जा रही है। लेकिन अब अगर ब्रेक लग रही है तो पीडीएम को ही लग रही है। इस हवाले से बिलावल साहब की भी कमेंट है, लेकिन उनकी ये पीडीएम की कमेंट से पहले जो पीडीएम की कोशिश थी कि जल्दी इलेक्शंस हों, उस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी पार्टी की तैयारी की बात की। आपको दिखाते हैं। हम अपने इलेक्शन का तैयारी जो है मुसलसल उस इलेक्शन तैयारी मोड में होते हैं, और एक तरफ जहाँ हमारा जद्दोजहद होता है, हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, हमारा तंजीम साजी होता है, हम साथ साथ जो है हमारे जमात में कराची से लेके कश्मीर तक और जी हाँ क्वेटा तक ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं, ज़ोर और शोर से हो रहे हैं। निचली सतह से लेके ऊपर सतह तक बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। अच्छा, ये जो ज्वाइनिंग्स की जोरों शोर से बात करें, बाकी सारी बातें ठीक है, ये जो जोरों शोर से ज्वाइनिंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जरा बस एक नोट है कि जो ज्वाइनिंग्स क्वेटा का हवाला दे रहे हैं, वहाँ पे उनको ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने और सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रहे। अब इन लोगों का ज्वाइन करना इसलिए जरा अहम है और इस पे एक ग्लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये निकले थे पीएमएल नून से बलोच साहब कि जब उनकी पोजीशन जो है वो इस हद तक कॉर्नर हो गई थी कि दो तरफ खेलना, यानी कि रिवायती तौर पे एस्टैब्लिशमेंट का साथ देना और पीएमएल नून में भी रहना नामुमकिन हो गया था। उसके बाद उन्होंने पीएमएल नून को कॉल आउट किया, और वो कॉल आउट करने से पहले पीएमएल नून की भी जाहिर है बहुत गलतियां हैं। पीएमएल नून ने भी इनको एंटरटेन नहीं किया और इनके ग्रुप को एंटरटेन नहीं किया। तो अब इन्होंने उनको कॉल आउट करके नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा गद्दार भी पेश करके उसके बाद उन्होंने मिराक्युलसली वो अगर किसी की गोद गिरे हैं तो वो पीपल्स पार्टी के गिरे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसको जरा ज़हरी साहब को भी बिलखुसूस और अब्दुल कादिर बलोच साहब को भी, क्योंकि वो अब एक हेड के तौर पे इस सियासी अलायंस का सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बाप इन द मेकिंग है। इसको भी जरा देखना होगा। और इंटरेस्टिंग है कि बाप की दूर से सपोर्ट ली थी पीपल्स पार्टी ने, ये जरा बाप को उन्होंने इंक्लूड कर लिया है अपने अंदर, अपने साथ, इस तरह की सोच रखने वालों को। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पीडीएम के हवाले से क्या कमेंट किया, आपको दिखाते हैं। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा था, जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। अगर ऑपोजिशन सीरियस है, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा, जमहूरी हथियार अपनाना पड़ेगा। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ऑपोजिशन सीरियस है, अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। देखिए, ये बिलावल साहब लाइन जो है ये पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट है कि फजूल के इस्तीफे हम नहीं देंगे, खामखाई में वैसे ही बाहर बारिश हो रही है, आप हमें अपने साथ बाहर खड़ा करना चाहते हैं और खुद तो आप लंदन में। ये उनकी लाइन थी थ्रू आउट। उसके अलावा उन्होंने ये पुश किया था कि आप अदम एतमाद शुरू करें। लग रहा था कि पीएमएलक्यू के साथ उनकी कोई रवाबित हैं जो पंजाब के अंदर इसको दर हकीकत एक अमली जामा पहना सकेंगे। उसके बाद फिर जाहिर है जब एक आपने 60% पाकिस्तान के सूबे को फतह कर लिया, तो उसके बाद आप जाहिर है वफाकी हुकूमत की तरफ फितरी तौर पे अपनी नजर रखेंगे। अब वो करते या नहीं करते
वोट देते हुए अलग गिनती होती, खड़े होते हुए अलग गिनती होती पीपल्स पार्टी की, वो एक अलग बात है। लेकिन इस कोशिश को तो पीपल्स पार्टी ने कंसिस्टेंटली ही सराहा है कि ये होती है सियासत। 2.5 साल इनटू गवर्नमेंट ये सियासत नहीं होती कि चलो हम ही इस्तीफे देके बैठ जाएं। बहरहाल उसके पीछे उनकी क्या नीयत है और जब लाइकली था तो क्या हो सकता था, ये तो एक अलग बहस है। शेख रशीद साहब ने भी पीएमएल नून पे कमेंट किया है, वैसे पीएमएल नून यानी कि पीडीएम के ऊपर कमेंट किया है और पीएमएल नून पे भी किया है, आपको दिखाते हैं। पीएम का इजलास हुआ है, वो एक अंजमन इमदाद सताइश बाहिमी की मीटिंग थी। पीडीएम टेंट है, फिश है, पीडीएम चू चू का मरबा है। फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया कि अफगानिस्तान पर मुज़ाकरात होने चाहिए और हम बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब यही तो इमरान खान कह रहा है। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात हो। मरियम ईसीएल पे हैं, उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी ईसीएल से निकालने के लिए। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने सुकड़ रही हैं। सो नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है पाकिस्तान में आए। अच्छा, ये इन्होंने 2-3 मौजू कवर कर दिया तो उनकी भी हम फिर एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़े। शेख रशीद अहमद साहब ने ये वोटिंग मशीन इलेक्टोरल रिफॉर्म इमरान खान साहब का वाकई में कोई 25 साल पुराना पिलर है, उसके ऊपर अब उनका ये ख्याल है कि ये इलेक्टोरल वोटिंग मशीन जो है वो कम से कम अभी जो हालात हैं उससे बेहतर है। नाकदीन ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए फिर एक ही स्क्रू घुमाना होगा, अभी तो कम से कम 2-3 लोगों को तंग करना होता है। तो उस तरफ से जो अपोजिशन की तरफ से खदशात हैं वो बेसिकली ये हैं कि आपको पहले तो आरटीएस को बिठाना पड़ता था, यहाँ पे तो आप बस एक मशीन को कुछ कर देंगे। अच्छा, उसके ऊपर भी हम ऑब्वियसली बात करेंगे। इस हवाले से ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से पीएमएल नून का सियालकोट के ऊपर कुछ कमेंट्री आई है जो कि मेरी तो कम से कम समझ से बाहर है। सियालकोट के अंदर एक बहुत ह्यूज स्विंग हुआ पीएमएल नून के खिलाफ और पीएमएल नून का कैंडिडेट हार गया, जिसके बाद पीएमएल नून का जो उज़र रहा है हार का वो ये है कि धांधली हुई है। अब वो धांधली इस तरह नहीं कि वो कोई भागता हुआ बंदा पकड़ा गया तस्वीर पे, बस धांधली इस तरह हुई है कि बारिश बहुत हो रही थी, इतना वोट कैसे पड़ गया। अताउल्लाह तारिक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पे 70% प्लस कास्टिंग हो जाना, बारिश के बावजूद हो जाना, जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्नआउट का हो जाना, ये कौन सी जादू की छड़ी थी पंजाब हुकूमत के पास और ताहिर खुर्शीद साहब के पास कि अंदरूनी इख्तलाफात भी मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद कास्टिंग इतनी बढ़ गई। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया गया उनसे एक्स्ट्रा कास्टिंग करवाई गई, इसीलिए फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशंस पे ना सिर्फ दस्तखत का फ़र्क है बल्कि अंगूठों का भी फ़र्क है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना, ये इसमें वो पंच नहीं है जो पहले वाले राउंड के अंदर डस्का के अंदर था कि आपने धुंध आ गई, धुंध की वजह से 10 लोग जो हैं वो एक जगह गायबाना तौर पे पहले तो गायब हुए, फिर वो 10 के 10 एक जगह जमा हो गए, एक ही जगह जमा हुए, उनका फोन डेटा कहता है, फिर वो जो है वो एक ही वक्त तो फिर वापस सामने आ गए। अब ये एक बात है करने की, ये बात मेरी नजर में नहीं है करने की। बारिश हो रही थी, ज्यादा लोग कैसे आ गए, मतलब ये मफरूजा है एट बेस्ट। यही मफरूजा जो है वो तारिक सुबहानी साहब जो है वो थोड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ बयान करते हैं, आपको दिखाते हैं। डस्का में हमने कोई फेक बात नहीं की, डस्का में हमने प्रूव किया और उसको इलेक्शन कमीशन ने इंडोर्स किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है। फॉर्म 45 और 46 होते हैं जो कि बाय लॉ इनको पोलिंग एजेंट को देना चाहिए फॉर्म 46, इन्होंने फॉर्म 45 दिए और वो मैच ही नहीं कर रहे आपस में। 2-2, 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन पे बंदा कोई दाखिल नहीं हो सका, इतनी हैवी रेन थी, स्पेशली आफ्टर 2:30, 3 o'clock के बाद। तो ये इतनी कॉस्टिंग कैसे होगी? 1 मिनट में 1.45 वोट कास्ट हुआ है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो सिंपल डिमांड कर रहे हैं कि जो काउंटर फाइल है उसको हम ऑडिट करवा दें। ये इमरान खान साहब 5 साल इस पर शोर डालते रहे हैं 5 हल्कों का, तो मैं तो 1 हल्के का कह रहा हूँ, खर्चा भी मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान पे नहीं खर्चा डाल। अच्छा, इस बात में थोड़ी ज्यादा मंतक है कि वो एक गोल है उनका, उस मंजिल को वो चाह रहे हैं और वो स्पेसिफिकली क्लियर है, और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके ये मांग भी सकते हैं कि फॉर्म 45 जो है वो टैली नहीं हो रहे, ये हम प्राइमा फेसी एक टेस्ट अबूर कर रहे हैं, आप इसकी रिकाउंटर फॉइल के हिसाब से ऑडिट हो जाए, ये मांग भी सकते हैं। वहीद साहब, ये तो बहुत सारी चीजें मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हम मेरे ख्याल से बाद में कर लेते हैं, पहले हम पीडीएम की बात कर लेते हैं और फिर सियालकोट की बात कर लेते हैं। तो जरा ये पीडीएम के पहले तो टायर में से हवा निकली थी, अब तो मेरे ख्याल से टायर ही गायब हो गए। देखें, पीडीएम का जो है जब तक पीएमएल नून का नैरेटिव एक नहीं होता तो पीडीएम का भी नहीं हो पाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को
ایک نیریٹو کے ساتھ نہ صرف پی ایم ایل نون کو پھر سے اٹھانا ہے اور اس سے پھر آٹومیٹکلی پی ڈی ایم بھی اٹھ جائے گی، لیکن اس کے لیے ان کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ اب یہ گول جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، لیول پلینگ فیلڈ کا، اس کا وصول جو ہے وہ کیا مزاحمت سے یا مفاہمت سے حاصل ہوگا، ایک کمبینیشن سے حاصل ہوگا، مریم نواز لیڈ کریں گی یہاں یا شہباز شریف لیڈ کریں گے. یہ سارے معاملات ہیں کہ جب تک کہ طے میاں صاحب نہیں کرتے تو پی ڈی ایم نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ پی ایم ایل نون کے بغیر پی ڈی ایم نہیں اٹھ سکتی. اور فضل الرحمان صاحب کا بھی جو ایک موٹیویشن ہے اور جو ان کے لوگ بھی ان کے لیے اگر نکلیں گے تو وہ مومنٹم ہوگا جو پی ایم ایل نون کی طرف سے انجن بنے گا کہ وہ نکل سکیں گے. تو پہلے تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ریوائول کے لیے پی ایم ایل نون کا کلیئر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اب جو صحیح ہے، ایک چیز آپ مجھے کلیریفائی کریں کہ ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر، کہ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی چڑھاؤ ہو جائے گا اسلام آباد پہ اور دھرنا 3 ہونے جا رہا ہے، جس بھی وجہ سے ہونے جا رہا ہے، اور شاید کچھ ہو جائے، نام لیے جا رہے تھے. اور آج کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر تو وہ ایک دوسرے پہ صرف کیچڑ اچھالی جا رہی تھی کہ شاید آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، شاید کوئی اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، اور جو کروشل کانورزیشن تھی وہ تھی ہے کہ پی ڈی ایم کو کس طرح بچایا جائے. پہلے حکومت کو گرانے کی باتیں ہوتی تھیں، آج پی ڈی ایم بچا رہے ہیں. دیکھیں جس طرح سے پہلے پی ڈی ایم اٹھی تھی تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک میاں صاحب کی پہلے گجرانوالہ کی سپیچ تھی، اور پھر اس نیریٹو کو جس طرح مریم نواز لے کے چلیں. فضل الرحمان صاحب کی بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو ادر دین کراچی کے جلسے کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت زیادہ ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی. لیکن کیونکہ پارلیمنٹیرینز پیپلز پارٹی کے تھے اور پی ایم ایل نون اس حد تک انحصار کرنے لگ گئی تھی پبلکلی پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی کا ہدف کچھ اور ہے، ووٹ کو عزت دلانا ان کا ہدف نہیں ہے. اور آج بھی جب وہ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے عدم اعتماد تو جو ہے وہ بیسکلی از دا ہینڈ میڈن آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو اگر آپ عدم اعتماد کے مووز کے پیچھے جائیں گے تو بیسکلی آپ ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے، اور یہ سینٹ الیکشنز میں آپ نے دیکھا، اور پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ بالخصوص دیکھا یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں، کہ جہاں تک اس طرح کی ووٹنگ کی بات ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو قابو کرنے کی بات ہے، تو بیسکلی یہ بچے ہیں ابھی، اور ان کو کچھ سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے مینج کیا جائے گا. میرے خیال سے 7 سیٹوں والی پارٹی پنجاب میں عدم اعتماد لانے کی جب بات کرتی ہے تو میرے خیال سے مذاقہ خیز لگتی ہے. تو یہ عدم اعتماد تو پہلی بات ہے کہ از این ایبسولوٹ نان اسٹارٹر. میاں صاحب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پاور نہیں دیں گے، اور میاں صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ اس طرح بزدار صاحب کو ہٹا کے اسٹیبلشمنٹ کی ایما اور رضامندی کے بغیر جو کام ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ پی ایم ایل کیو کے تلے منتے کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ جہانگیر ترین کے گروپ جو کہ غیر جمہوری طور پہ ان کی فیور کرنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کام نہیں ہوگا. کیونکہ اگر یہ کام ہوگا تو ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ کام اگر ہوگا تو یہی چیز اسٹیبلش ہوگی کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے جہاں پہ اس طرح سے قابل اپ کی جاتی ہے جمہوریت اور اس طرح باٹل اپ کی جاتی ہے بلکہ، تو وہی اسی طرح چلے گا. تو عدم اعتماد کے جو مووز ہیں وہ اسٹرینتھن کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور ویکن کریں گے ریزالو کو اپوزیشن کی. تو آئی تھنک کہ عدم اعتماد کی تنقید تو بلاول بھٹو زرداری کی از این ایبسولوٹ نان اسٹارٹر، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی بلیوز اٹ آئیدر. یہ بات بہت کلیئر تھی، اور یہ آئی تھنک گلی میں کرکٹ کھیلنے والے ہر بچے کو بھی پتا تھی کہ پیپلز پارٹی کا ہدف ووٹ کو عزت دلانا ہے ہی نہیں. انہوں نے اپنا بیسکلی جو ہے ایک ویلیو بنانی ہے اور اس کے بعد اپنے معاملات سلجھانے ہیں. جعفری صاحب اس وقت جو ہے نا عمران خان صاحب کو ایک ریپریو ملی ہوئی ہے، اور وہ ریپریو اس لیے ملی ہے کیونکہ اپوزیشن کی پارٹیز دے وانٹ ڈفرنٹ تھنگز. اٹس سمپل ایز دیٹ. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی بدقسمتی نہیں ہو گئی، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. بائی ڈیزائن، بائی ڈیفینیشن پی ایم ایل نون کو ووٹ کو عزت دلانی ہے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ کو عزت اس طرح سے نہیں دلانی. یہ سمپل سی بات ہے. یہ دونوں جو ہے اس لیے نہیں ساتھ چل سکے. اس میں کوئی محض یہ بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے جس طرح سے معاملات پھر ختم کیے، نواز شریف صاحب کے پاکستان میں نہ ہونے کو وجہ بنائی. یہ سب دس از آل فساد. اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ باپ کے جو ہے سپورٹ جو ہے سے اور اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ حاصل کرنی ہے کسی کو، اور کسی کو پتا ہے کہ وہ ان کا طریقہ نہیں ہے. آئی تھنک بریک کی طرف اب جائیں گے اور ہم بریک سے واپس آئیں گے. تو فیصل باؤ نے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے آج سینیٹر ہیں، پہلے فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو آج کی سیاست پہ ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف.
ویلکم بیک فرام دا بریک. فیصل واوڈا صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خوش آمدید فیصل واوڈا صاحب. آپ سے سر 2-3 جو موضوع ہیں خاص کر جس پہ ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے. ایک تو پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر سے متحرک ہونے کی بات کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر سکے. اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کس حد تک اس چیز کو ایک تھریٹ دیکھتی ہے؟ اور دوسری طرف ہم آپ سے پوچھیں گے سر, کراچی کا جو بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن تھا جہاں سے آپ سیٹ یہ جیتے ہوئے تھے اور شہباز شریف صاحب کے خلاف جیتے تھے, ایک بڑی وکٹری کنسیڈر کی جائے گی وہ, اور وہاں پہ پھر اب پی ٹی آئی 5ویں نمبر پہ آتی ہے. تو ایسا آپ کے حلقے میں کیسے ہوا اور کیوں ہوا, اس پہ بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا. جی فیصل واڈو صاحب. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے حیدر صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو دفن ہو کر اس میں مٹی پڑ کر ختم ہو چکی ہے. وہ اس وقت بھی ختم تھی, یس, میڈیا کی تحت ضرور کوریج تھی, ارریلیونٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ان سب کو. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کے اندر یہ ہے کہ جب لیڈر گیدڑ نکل آئے اور لنڈن کے کورٹس میں کھڑا ہو ریجیکشن کے بعد اور اپیل کر رہا ہو, تو پاکستانی قوم شمولت پنجاب کے آپ سمجھتی ہیں کہ کسی ایسے انسان کا کھڑی ہوگی جو پہلے بھی ایگریمنٹ کر کے سعودی عربیہ نواز شریف بھاگ چکا ہے, اس کے بعد پھر اس کو کندھے پہ بٹھایا, وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی جتنی بدنامی ہو رہی ہے, اس جھنڈے پہ جو داغ آ رہا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیدر وحید صاحب یا معیز صاحب کے بغیر یہ 360 ایجنڈا کا شو ہے, وہ وہی مائلیج لے لے گا جو آپ کے ہوتے ہوئے لے رہے ہیں. نہیں پاسبل. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ جب لیڈر گیدڑ ہے اور بھاگ گیا ہے اور وہاں کی کورٹوں میں اپیل کر رہا ہے, بھاگتا پھر رہا ہے, ایک مفرور ہے, اشتہاری ہے, کنوکٹڈ ہے, اس کے بعد اور اپنے ملک کے کورٹس کو اس قابل نہیں سمجھتا, وہ بانڈ جو اس کے بھائی شہباز شریف سائن کیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی چیز یا کوئی ایسی پی ڈی ایم کی چیز ہو سکتی ہے, اور ووٹ کو عزت دینے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. مریم کو چاہتے ہیں کنوکشن سے نکال دیں اور اس کو لندن بھیج دیں. اور جب وہ رپورٹ کے ٹائم پر جب وہ بہت بیمار تھے تو میں نے تو اس وقت بھی اسٹینڈ لیا تھا کہ اس ملک کے اندر وہ بیماریوں کی رپورٹس اب لندن سے کیوں نہیں آ رہی ہیں. اور پرابلم ساری یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کہاں سے کر رہی ہے. ووٹ کو عزت دینی ہے تو الیکٹرانک مشینز کو ہاں کر دیں, اس کے اندر ترمیم لے آئیں, اس میں اور اچھائی کر دیں, آپ لوگوں کو بٹھا دیں. 2-3 باتیں کر دی ہیں سر, میں ان پہ کلیئرٹی چاہتا ہوں. اول تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اٹس بین اے وائل سنس وی ہیڈ یو. سر, یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے اس کے لیے ایک تو ایک مڈل گراؤنڈ موجود ہے نا, یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ انجینئر کر دیں گے ان کے خلاف, تو پہلا الیکشن جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک مینوئل ووٹ بھی ٹیلی ہو اور الیکٹرانک بھی ٹیلی ہو, اور دونوں کا آپس میں اگر کوئی ابہام ہو, یعنی کہ ویسٹڈ ووٹس تو کم از کم اس طرح ختم ہو جائیں گے. تو ایک تو میجر ایشو یہ ریزالو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے الیکٹورل ایکسپرٹ جو ہیں وہ پرپوز کر سکتے ہیں کہ گوئنگ ٹوورڈز اے ڈیجیٹل الیکشن ہم راستے میں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا وہ میرے خیال سے اپوزیشن جو ہے وہ کیور بھی ہو سکتی ہے. لیکن سر, یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو آپ نے کامنٹس کی ہیں, مریم نواز کے حوالے سے بھی کی ہیں, یہ نواز شریف کا پھر یہ بات آپ کو کیسی لگتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو عدالتی نظام ہے وہ رگڈ ہے, میرے لیے انصاف کا ایکسس فیئر نہیں ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. دیکھیں معیز صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس ملک میں پرابلم یہ ہے, بدقسمتی ہم پاکستانیوں کی ہے کہ ہمیں لیڈرز نے بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا ہوا ہے. جب آپ پہلے پکڑے گئے تو آپ کو ملک بدر کر دیا گیا, آپ ایگریمنٹ سائن کر کے چلے گئے, آپ نے وہاں فیکٹریاں اور لوٹے ہوئے پیسوں سے وہاں دبا کے پیلیسز میں رہے, مکر گئے قوم کے آگے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, بعد میں اس ملک نے آگے کہا تو آپ نے ایکسیپٹ کیا, پھر ہم نے کندھے میں بٹھا لیا. دوسری چیز یہ کہ کیا میں جسٹس کہوں کہ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں, یا میں پھر سیف الرحمان کو لے آتا ہوں تاکہ اپنی مرضی سے نیب کے ڈیسیژنز کروا لیں. یہ پاسبل نہیں ہے اس حکومت میں, اس صدی میں, آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اور پی ڈی ایم کھڑی ہو رہی ہے. کیا پی ڈی ایم ملک کے مفاد میں کھڑی ہو رہی ہے, غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان کو سستا کرانے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے؟ کیا اپوزیشن نے ووٹ اس لیے لیا تھا کہ وہ اس کا رستہ نکال کے دے؟ If I don't know something, then you have to tell me something. If I am incorrect, then you correct me. یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا رول تھا. فیصل صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک بہت آپ کا زیادہ آپ کی پارٹی کا, آپ کے لیڈر کا آبسیشن ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اب اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو یہاں فیئر شیک ملتا ہے, یا ان کی صحت نہیں ہے, یا انہوں نے رپورٹس جو بھی دی ہیں آپ ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, تو یہ کورٹ آف لا میں یہ چیز تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کو بڑا ڈیلیبریٹلی ایک پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں.
ان کی لیڈر یہاں مریم نواز بھی موجود ہیں, شہباز شریف بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر نواز شریف یہاں نہیں ہے تو ان کی سیاست یہاں چل نہیں رہی, بلکہ پچھلے 1-2 الیکشن سے پہلے تک وہ الیکشنز بھی آپ کو مار رہے تھے. خاص کر کراچی کا الیکشن جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ دوسرے نمبر پہ تھے یا 5ویں نمبر پہ تھے. تو یہ obsession میں نواز شریف جو ہے یہ کب ختم ہوگا؟ یہ کب تک یہی وجہ بنی رہے گی کہ آپ کا نیریٹو بس یہ ہو کہ نواز شریف صاحب برے ہیں, وہ چور ہیں, وہ بھاگ گئے. جہاں تک مہنگائی اور باقی ایشوز ہیں اس پہ نہ بات کر لیں, کیونکہ وہ بھی تو پی ڈی ایم اٹھا رہی ہے وہ ایشوز. بہت ہی کہا آپ نے. دیکھیں حضرت صاحب, آپ دونوں لاء کے طالب علم بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ریپیوٹیڈ. میرا سوال آپ سے سیدھا سا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا قانون کا پیج آپ مجھے پنہ پڑھا سکتے ہیں جس میں کنوکٹڈ مجرم کو پورے پاکستان کی ہمدردیاں شامل ہو, along with the system, along with ہماری بھی کہیں پہ بیوقوفی سمجھے, نادانی سمجھے, یا بھروسہ سمجھے, یا ہمدردی سمجھے, کہ آپ ایک کنوکٹڈ مجرم کو جیل سے ہوا کھانے کے لیے جہاز میں بیٹھتے ہیں, وہ آج تک کسی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے اس ملک کا سسٹم اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کے ویزے کو, اور آپ بانڈ کے تحت پھر بعد میں اشتہاری مفرور ان کو قرار دیتے ہیں, اور یہی بیماری سعد ڈار کو نکل آتی ہے, یہی بیماری علی ڈار کو نکل آتی ہے جو شہباز شریف کے داماد ہیں. یہ سسٹم آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے؟ وہ جو بیچارے جیب کترے گاڑی جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں جن کو آپ لاتے اور ٹھڈے مار کے موبائل میں بٹھاتے ہیں, یہ ہمدردی آپ نے ان کے لیے تو کبھی نہیں دکھائی پاکستانیوں نے اور اس کے سسٹم نے اور قانون نے. وہ جو 780 لوگ جیل میں مر گئے نواز شریف کے دور میں دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے, اس پہ ہی میں نے کوئی سوال نہیں اٹھتے ہوئے سنا, کوئی پروگرامز ہوتے ہوئے نہیں سنے, کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نہیں سنے. تو یہ بدنصیبی ہے کیونکہ میں اور آپ بھیڑ بکریوں کے سسٹم سے نکل چکے ہیں. آزاد لیڈر کے انڈر میں کام کر رہا ہوں, میں آزاد ہوں, میں ملازم نہیں ہوں ان کی طرح, میں خاکار آباد کی طرح ہاتھ جوڑ کے ڈرائیور کی طرح دہلیز پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میں ایک ایماندار عمران خان, ایک نیک نیت عمران خان اور ایک نیک نیت وزیر اعظم جو اپنے گھر کا خرچہ بھی اپنی جیب سے چلا رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے ٹیکسز اور پیسوں سے اپنی عیاشیاں نہیں کر رہے ہیں, ان کا بھائی بیٹا جو ہے وہ فیکٹریاں نہیں لگا رہا, اور ہم اس کے بیٹے کی قیادت میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں. اگر وہ ہمیں آج کہہ بھی, اور آج اگر عمران خان مجھے یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں ملک چھوڑ کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں گا اس کے لیے آنسو گیس اور مہم چلانے کے لیے؟ میں کہوں گا بھائی تمہیں ہم نے اپنا سیاسی باپ بنایا تھا. وارڈر صاحب دیکھیں, وہ تو اب آپ لوگوں پہ چھوڑ دینا کہ وہ ان کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں کس حد تک یا نہیں, یا وہ مریم نواز یا شہباز شریف کے بینر پہ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں یا نہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, ظاہر ہے وہ اس ماحول میں وہ کیوں ملک چھوڑ کے جائیں گے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی اور پارٹی یہ جو ری شفلنگ ہوتی ہے, ابھی فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں بینگ دا لیٹسٹ ون, کہ ہمیشہ جو ہے کوئی زیادہ دیر پا نظر نہیں آتا کسی پوزیشن میں, اور ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے, اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ ان کے قریب بھی ہوں خان صاحب کے یا نہ ہوں. تو گورننس آپ کے خیال سے اس سے یا اعتماد اس سے بھی افیکٹ نہیں ہوتا؟ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ غلامی نہیں ہے پی ٹی آئی میں, تو وہاں بھی تو خان صاحب بزدار صاحب کو پینسس کر رہے ہیں, تو بزدار صاحب ہی ہوں گے. ود ان یور پارٹی اس کی ایکسپٹیبلٹی کوئی خاص نہیں. محمود خان صاحب ہیں, اعظم خان صاحب ہیں, جو بھی آزاد جموں کشمیر کے آپ نے وزیر اعظم کس طرح لگائے. تو اگر آپ غلامی کی بات کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی میں بھی ون مین رول نہیں ہے؟ دیکھیں باس, میں آپ کی بات, مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ کی بات کرتے ہیں, نون لیگ کے اندر تو اپنے 2 بیانی ہیں, ایک طرف مریم نواز کری, ایک طرف شہباز شریف کری ہے. ہم مریم نواز ایرریلیونٹ ہے, کنوکٹڈ ہے. شہباز شریف جو بھی ہے, اگر وہ ٹرائل میں بھی ہے, ابھی تک کنوکٹ نہیں ہوا, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ الیکٹڈ بندہ ہے, اور دوسرا وہ پریزیڈنٹ پارٹی کا ہے, تو اس کی ریلیونس کھڑی ہے. پھر وہاں 2 بیانی ہے. آپ نے فیملی کارپوریشن بنا دی ہے کہ کل عمران خان صاحب مجھے کہیں کہ میرے بیٹے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ, تو اف یو تھنک کہ میں غلام ہوں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, ورنہ میں تو نہیں کھڑا ہوں گا. میں کہوں گا جی خداحافظ, میرے لیڈر آپ تھے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مریم نواز لیڈر ہے, کراؤڈ پولر ہے, تو جو سرکس کا جوکر ہے وہ بھی کراؤڈ پول کرتا ہے. میں اور آپ بھی روڈ پہ کلا بازیاں کھانا شروع کر دے تو ہمیں بھی مجمع اکٹھا کرنے کے لیے دیکھ لے گا. یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ واٹ از دا کوالیفیکیشن, واٹ از دا اسٹرگل, کیا کیا انہوں نے؟ کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں اس لیے ہم لیڈر مان لیں؟ آئی ایم سوری, کنوکٹڈ ہے, آئی ایم سوری. بٹ لوگ تو لیڈر کوشچن ہوگا. دوسرا آپ نے جو کہا, دوسرا آپ نے کہا کہ دیکھیں, دوسرا آپ نے کہا فردوس عاشق اوان صاحبہ کا. دیکھیں یہ پروگریٹو پرائم منسٹر کا ہے ایز چیف ایگزیکٹو, ایک کابینہ کے باس, ملک کے وزیر اعظم کا
کہ وہ کب کس وقت کس کو کہاں لگاتے ہیں, کب کس وقت کہاں اس سے ہٹا دیتے ہیں, کیا اس کی ریزننگ ہے, وہ تو ہم نہیں پوچھ سکتے. نواز شریف کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ وزیر اعظم سے بھی آپ نے سوال کرنا ہے, نہیں, اگر آپ یہ سوال کرنا ہے تو پھر تو مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے. میں اس سوال کا کیسے جواب دیتا ہوں؟ اگر حیدر وحید صاحب اور موئز جعفری صاحب کل مجھے نہیں, موئز صاحب دیکھیں, موئز بھائی, موئز صاحب, آپ اور حیدر وحید صاحب کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پروگرام میں فیصل واؤڈا کو بلائیں یا فواد چودھری کو بلائیں, بیکاز یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ اس کے اینکر ہیں, آپ اس کے ہیڈ ہیں, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو آپ لینا ہے. آئی کانٹ آسک یو, یہ پوزیشن عمران خان صاحب کے حوالے سے بتدریج آ چکی ہے. آپ کی یہ پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ خان صاحب ایک ود ان ہز ڈومین ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اور آپ کی پوزیشن جو دوسروں کے حوالے سے وہ ان کے ٹوٹلیٹیرین پوزیشن پہ نہیں ہوتی, وہ ان کے کرمنل ریکارڈ پہ ہوتی ہے. ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہی نہیں, اگر ہمیں فیئر ٹرائل ملتا. یہ ایک سرکولر ڈسکشن ہے اور آپ بہت بخوبی اپنی پوزیشن اس کے اندر سامنے رکھتے ہیں. میں آپ سے سر, ہمارے پاس اب کیونکہ آپ ہمارے پاس ایک تو بہت دنوں بعد آئے ہیں اور وقت بھی اب ہمارے پاس کم ہے, میں آپ سے کراچی کا پوچھنا چاہتا ہوں. فیض صاحب, ایک حلقے کے اندر آپ نے کام کر کے یا ایک اچھی کیمپین چلا کے آپ نے شہباز شریف کو ہرایا, کام کروں گا کہہ کر. اس حلقے میں اور اس شہر میں جب واپس سے الیکشن ہوتا ہے تو آپ پانچویں بھی ایک امبیرسمنٹ کی طرح پانچویں آتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ. اور دوسرا, اس شہر کے اندر ایک عمومی رائے ہے کہ اگر آج واپس الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی پورے ملک میں تو جو بھی کر لے, لیکن اس شہر میں مایوس ہوگی. ایسا کیوں ہے؟ یہ خان صاحب 1100 ارب روپے دے رہے تھے, بہت کچھ کر رہے تھے. یہ عذر ہوتا ہے کہ جی سندھ حکومت راستے میں آ جاتی ہے, لیکن سر جس طرح سیالکوٹ کے حوالے سے پی ایم ایل نون کا یہ کہہ دینا بارش ہو رہی تھی زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئے, یہ بات جچتی نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کا ہر بات کا ملبہ سندھ حکومت پہ ڈال دینا کراچی کے حوالے سے, یہ بھی میرے خیال میں اٹس ناٹ گڈ انف. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں موئی صاحب, ایک تو یہ کہ جو بلدیہ 249 ہے اس میں 40 سال کے بعد جس وقت تک میں موجود تھا مجھے صرف 15 کروڑ روپے کا فنڈ ملا. 15 کروڑ روپے کے فنڈ میں 65 سال کی محرومیاں ختم نہیں کر سکتا تھا. صوبائی حکومتیں خود مختار ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس کے بعد جو کام انہوں نے کرنا تھا, نیچرلی پی ٹی آئی وہاں سے جیتی تھی تو انہوں نے وہاں کا کام پہلے 35 سال سے نہیں کیا, تو وہ آپ کیا کرتے. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں پاکستانی پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ ایک کینڈیڈیٹ, اس کا نام, اس کی پوزیشن, اس کی فائنینشیل پوزیشن, اس کا اثر رسوخ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پرسنالٹیز کا کام بن جاتا ہے, اور یوزلی پرسنالٹیز پاکستانی قوم ہی بناتی ہیں, کوئی پیدا ہو کے پرسنالٹی نہیں ہوتا. سو جب بلدیہ میں گیا تو بلدیہ کے الیکشنز میں لڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا, اور بلدیہ کا نام بھی کسی نے ایس سچ نہیں سنا ہوا تھا. لیکن پھر بلدیہ ایک برانڈڈ کانسٹیٹیوسی بن گئی, جدھر مصطفیٰ کمال بھی آ گئے, مفتاح اسماعیل بھی آ گئے, اور بہت سارے اور نام آئے. تو جب نام آ رہے تھے تو میں آپ کو کوئی بڑا بول یا کوئی بڑی بات تو نہیں کر سکتا, نہ میری اوقات ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں اگر میں وہاں کھڑا ہوا تو وہاں کی سیٹ پھر میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا. سو اس میں جو ٹرینیز ہوتے ہیں, جو شاگرد ہوتے ہیں, جو گروم ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ کبھی بھی, میں پہلی دفعہ سیاست میں آ کر پہلے دن ہی کچھ نہیں بن سکتا تھا. ٹی وی کے پروگرامز میں بھی آپ پہلے بہت چھوٹے سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر آپ گروم ہوتے ہیں, پھر آپ جیسے لوگ ان کو کویسچننگ کر کے ان کی ایجوکیشن کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو ٹیم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ایلیویٹ ہوتے ہیں. سو اف یو سے دیٹ آئی ہیو جسٹ جوائنڈ دا پارٹی اینڈ آئی ایم 23 years old or 28 years old, and one fine day I'm going to be picked up as an MN, I'm sorry, it doesn't happen in Pakistan. So میں آپ کو بڑے بول کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کانسٹیٹیونسی میں آپ آج الیکشن کرا دیں, آج میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آپ رزلٹ خود دیکھ لیں گے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک ورکر ہے ہمارا, بڑا اچھا بچہ ہے. یہ پی ٹی آئی کا ایک لارجر پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کا کینڈیڈیٹ بہت مطلب فارغ تھے, اور آپ اگر واپس سے آ جائیں تو آپ بھی جیت سکتے ہیں. یہ ایک عمومی پرابلم نہیں ہے کراچی کا پی ٹی آئی کا, یہ آپ مانیں گے نہیں؟ دیکھیں میں دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی کراچی میں. یس, پیپل ڈیڈ ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام اس, ہماری اپنی کمپلشن مجبوریاں ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہ ینگسٹر تھا, وہ اچھا بچہ ہے, اچھا لڑکا ہے, بہت ہارڈ ورکنگ ہے. نہیں سر, اگر ہم معذرت خطا کلامی کی بحریہ والی سیٹ کے باہر کی بات کر لیں, آپ بلدیہ والی سیٹ کے باہر کی بات کر لیں, کراچی کی عمومی بات کر لیں, آپ دودھ کی نہروں کی بات کرتے ہیں, یہاں کے لوگ تو
شکرانے پڑ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوئی ورنہ عام نہریں بہہ رہی ہوتی. سچویشن کراچی کی کیا ہے, آپ یہاں رہتے ہیں. پی ٹی آئی نے نہیں موئز بھائی, میں نے پوری پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا کہ ہم نے دودھ کی نہریں نہیں بہائی. میں نے نہیں کہا ہم نے دودھ کی نہریں بہا لی, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ بارش ہو جاتی ہے اور طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور گٹر کے ڈھکن کھل جاتے ہیں اور پول کے اندر لوگ کھڑے ہو کے مر جاتے ہیں اور غریب کا بچہ گٹر میں گر کے مر جاتا ہے, تو یہ تو آپ کو پیپلز پارٹی سے پوچھنا ہے نا, 35 سال سے وہ راج کری ہے جگہ. سر میں مثال دے رہا تھا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہت سارا انفراسٹرکچرل کام جو ہے اس 1100 ارب روپے میں لپیٹا ہوا تھا نا. آپ ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم دے رہے تھے, آپ یہ جو وائڈننگ آف نالاز ہیں یہ آپ کر رہے تھے, وفاق کا جو کے سی آر کا منصوبہ ہے وہ وفاق کر رہا تھا, کے سی آر کو فیڈر روٹس بسز کی آپ بنا رہے تھے. کیا ہوا موئی صاحب؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. 65 سال کا گند میں 3 سال میں نہیں صحیح کر سکتا. نمبر 1, 65 سال میں ڈسبرسمنٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دے سکتا. یہ اس کے ریزن آپ کو پتہ ہے, میں ان کو دوں گا وہ کہیں اور چلے جائیں گے, پیسے وہاں لگیں گے نہیں. یہ ہماری ریزرویشن پارٹی کا سٹینڈ ہے اور یہ ریزرویشن ہم لے کے کھڑے ہیں. لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں پھر سے بلدیہ الیکشن کی, تو دیکھیں نامینیشن جنہوں نے ڈیسائیڈ کی وہ تھے اسد عمر صاحب اور علی زیدی صاحب. اور میں نے اس وقت بھی, کیونکہ آئی واز ناٹ پارٹ آف دا کمیٹی, میں نے کہا تھا کہ آپ ایک ینگسٹر کو, ایک ریس کے گھوڑے کو جو بہت تگڑا ہے, جوان ہے, وہ 5 سال بعد تو ضرور بیٹ کرے گا, لیکن اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, مصطفیٰ کمال کھڑا ہو رہا ہے, مفتاح اسماعیل کھڑا ہو رہا ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, پرسنالٹیز ہیں, گرومڈ ہیں, فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, میئر رہ چکے ہیں. سو اس کو پیرامیٹر میں آپ دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے اس کی پاپولرٹی کم تھی. سیال کوٹ میں کیوں ماتم بچ گیا نون لیگ کا, کیوں کشمیر میں ماتم بچ گیا؟ اگر کراچی میں ہماری پاپولیرٹی نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہماری پاپولیرٹی نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, تو کشمیر کے لوگ کیا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ جانتے ہیں. الیکٹرانک ووٹ کی بات کریں, آپ نادرا سے آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں وداؤٹ یور پرسنل پریزنس. آپ روشن ڈیجیٹل پاکستان کے تحت اربوں روپے کی ریمیٹنس ڈالرز کی لا سکتے ہیں, لیکن آپ الیکٹرانک مشین سے ووٹ نہیں کرا سکتے. اینڈ آئی ایگری, اینڈ دس از دا پرپوزل جو آپ نے کہا کہ آپ مینولی اور الیکٹرانکلی دونوں کو ٹائپ کر دیں. وی آر اوپن اینڈ ریڈی. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے فیصل واؤڈا صاحب سے اس ڈسکشن کو مزید بڑھائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہسٹوریکلی جو ریزن ہوتا ہے الیکشن کے ریزلٹ نہ ماننے کا, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹنکرنگ کو بلیم کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے سسٹمز ان پلیس کیا ہو سکتے ہیں ٹو انشور کہ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ اب نہ لگے؟ حیدر صاحب, اگر میں 1 منٹ کے لیے صرف اپنے الیکشنز کی بات کر لوں جو پی ٹی آئی نے جیتا پاکستان میں, تو کیا اگر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی تو سندھ میں ہمیں حکومت کیوں نہیں ملی؟ تو اس کا مطلب سندھ میں رگڈ نہیں تھے, باقی پورے پاکستان میں رگڈ تھے. دوسرا یہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جب ان کے جوان شہادت دے رہے ہوں, آپ دشمن ملک انڈیا کے مودی کو بغیر ویزا کے اور جندال کو بغیر ویزا کے مری کی سڑکوں میں گھما رہے ہوں اور بزنس ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول بنتا ہے کہ وہ انوالو ہو ملک بچانے کے لیے. سر دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو آپ اگر ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں کہ وہ سب فوج ہے, تو دیٹس ناٹ دا کیس. ایک یہ جو روایتی طور پہ الزام لگتا ہے یہ ان الیکٹڈ فورسز پہ لگتا ہے, اور اس کو شہادتوں کے ساتھ جوڑ دینا ظاہر ہے اس پہ پھر آپ کو کوئی جواب دے نہیں سکتا. بات یہ ہوتی نہیں ہے ویسے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کو بیچنے جا رہا ہے تو اس کو روکنے کا سینٹیٹی آف دا ووٹ کی بات ہے. عوام کو ان کو روکنا ہے, نظام کو ان کو روکنا ہے, عدلیہ نے ان کو روکنا ہے. تو یہ اس کا جو آپ حل بتا رہے ہیں اس میں آربیٹریرینس زیادہ ہے, اور کون ایکچولی ملک کو بچا رہا ہے یا کون کس پارٹی کو فیور کر رہا ہے وہ پھر بلر ہو جاتی ہے بات, اور لوگوں کا اعتماد جو ہے. صاحب اگر مجھے ون لائنر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم جیسی 100 پارٹی اور کسی کا باپ بھی ہم اقتدار سے نہیں دکھا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو آپ ڈیبیٹ کے ذریعے ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ نہیں مانیں گے, ہم آرڈیننس لائیں, چپ لگائیں, کیونکہ سافٹ ویئر پروگرامنگ کا ٹائم چلا گیا ہے, اور کچھ بھی کریں الیکٹرانک ووٹنگ ہونی ہے, کیونکہ باقی سارے سسٹم آپ کے ان پلیس ہے. روشن ڈیجیٹل پاکستان, نادرا اور یہ, اور 80 لاکھ ووٹر ہے اوورسیز جو فرنٹ لائن فائٹر ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ وہ 80 لاکھ کی میجورٹی حصہ 95% پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. دیٹس دا بگیسٹ وری. تو ریگنگ تو یہ نہ کر کے آپ پہلے ہی کر رہے ہیں. اور ارریلیونٹ لوگ جس میں یہ فضل الرحمان, اس کی کیا ریلیونس ہے؟ کیا کیا اس نے کشمیر میں؟ ہی از آؤٹ آف دا سسٹم, ہی از ارریلیونٹ. یا اچکزئی ہے, ہی از آؤٹ آف دا سسٹم, ہی از نو بڈی. مریم نواز کنوکٹڈ, نو بڈی. باقی جو دیگر ہے
ان کو تو آپ کی کوریج مل رہی ہے, آپ ان کی تصویر دکھاتے ہیں, زندہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں. اور بلاول جو بات کر رہے ہیں وہ بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ صوبائی پارٹی فیڈرل اور پنجاب میں ڈومینیٹ کرے گی چیزیں اور ڈومینیٹ کرے گی. اٹس اے جوک. ایک بات تو مانیں گے کہ تمام تر باتوں اور ساری کنوکشنز کے باوجود ووٹ بینک نواز شریف کا جو ہے آپ پنجاب میں اس طرح نہیں توڑ پائے. سیالکوٹ جو ہے اس کی ایک ایکسیپشن نظر آئی. سیالکوٹ میں کیا بدلا کہ وہاں پہ پی ایم ایل نون کو آپ ہرا پائے؟ پاکستانی دلیر آدمی, دلیر انسان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو. جب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک آدمی دلیر نہیں بزدل ہے, ایک آدمی پہلے بھاگا پھر بھاگا اور اب تو اشتہاری مفرور کنوکٹڈ آدمی ہے جو دوسرے ملکوں کے اندر ریجیکٹ ہو کے اپیلیں کر رہا ہے. یو تھنک کہ پاکستان انکلوڈنگ پنجاب ول اسٹینڈ بائی ہم؟ نو وے سر. پاکستانی دلیر آدمی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو دلیر ہے, گیدڑ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے ان کا. نہیں لیکن آپ کا ووٹ سر, میں نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ بینک نہیں ہے, بٹ سر یو ہیو ٹو ڈیفرنشیٹ بٹوین لیڈر اینڈ گیدڑ. If somebody turns out to be a گیدڑ, nobody will stand with him. نیکسٹ الیکشنز میں دیکھیں گے کہ کون لیڈر ہے, اور کیا یہ بائنری ہے کہ اگر کوئی لیڈر نہیں ہے تو پھر اس کو ووٹ نہیں ملتا, اور ڈرپوک اگر کوئی ہے یا دلیر نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ سینیٹر فیصل واوڈ صاحب, بہت شکریہ, بہت دنوں بعد آپ ہمارے شو پہ آئے. ویورز آپ کی رائے کہ ہم منتظر رہیں گے. ایجنڈا 360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFE میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, فیصل واوڈ صاحب کا بھی ٹویٹر ہینڈل ہم اسکرین پہ شیئر کریں گے. آپ کی ونس اگین وی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پھر آ سکتے ہیں.